बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक राइट्स और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमेशा हम पब्लिक राइट्स में पिछले हफ्ते में रौनमा होने वाले वाक़ात को लेते हैं और उस इशू के मुतल्लिक़ा मेहमानों को हम बुलाकर तो उसके असल पहलू की तरफ जाते हैं। इस बार कुछ ज़रा मुख्तलिफ है क्योंकि हमने हमेशा वही प्रोग्राम लेने होते हैं जो आप लोगों के साथ जुड़े होते हैं। तो आज का जो हमारा इशू है ये आपको बताता चलूँ कि ये भी आपके रोज़मर्रा के मामलात से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि आज के प्रोग्राम में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जो आपकी फ़ाइनेंशियल मालूमात से जुड़ी हुई है और बरतानिया में बसने वाले तकरीबन 80% लोगों के फ़ायदे की बात है। इन लोगों के लिए जिन्होंने बैंकों या बिल्डिंग सोसाइटी से मॉर्गेज ले रखी है और बैंकों ने आपको बताए बगैर आपका मॉर्गेज बेच दिया है। अगर आपका मॉर्गेज आगे ले जाया गया है तो इम्कान है कि आपका मॉर्गेज 70% माफ़ हो सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में EYM ईज़ी योर मॉर्गेज के नुमाइंदगान को आपने स्टूडियो में दावत दी है ताकि आप तक मुकम्मल राइट इंफॉर्मेशन पहुँचाई जा सके। मैं सबसे पहले मोहम्मद वसीम साहब जो डायरेक्टर हैं लीगल क्वेस्ट और EYM के, आपको खुशामदीद कहता हूँ और इनके साथ इम्तियाज़ अली साहब बैठे हुए हैं जो नेशनल बिजनेस कोऑर्डिनेटर हैं। दोनों अफराद को स्टूडियो में वेलकम कहता हूँ। शुक्रिया। सबसे पहले वसीम साहब आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि हमने क्विकली जाना है अपने नाज़रीन की तरफ और उनको ये राइट इन्फॉर्मेशन देनी है कि कैसे आप लोगों ने इसको चेज़ किया और बैंकों ने असल में किया क्या है हमारे जो मॉर्गेज जिन्होंने लिया उनके साथ। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे दावत दी ताकि हमें मौका दिया है कि हम आपके नाज़रीन तक इस सिलसिले में तफसील से बात पहुँचा सकें। थैंक यू। जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं इसको बैंकिंग सेक्टर में मॉर्गेज सिक्योरिटाइजेशन कहा जाता है। बैंकों ने लोगों के मॉर्गेजेस आगे इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ को बेच दिए हैं जिसके नतीजे में उनको मॉर्गेज के पैसे भी मिल गए हैं और साथ में मुनाफा भी मिला है। तो हकीकत में अब लोगों के मॉर्गेज पे ऑफ हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि उनको ख़बर नहीं है इसके बारे में इसलिए वो अभी भी बैंकों को हर महीने पैसे दे रहे हैं। और क्योंकि मॉर्गेज के पास आप पे हो चुका है इस वजह से बैंक का नाम आपकी टाइटल डीड के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी टाइटल डीड के ऊपर सिर्फ उस सूरत में आप किसी का नाम हो सकता है जब आपने उसके पैसे देने हो, क्योंकि बैंक को पैसे आपके मिल गए मॉर्गेज के, इसलिए उनका नाम अभी टाइटल डीड पर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। इम्तियाज़ अली साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आपके नाज़रीन को समझ आ सके। आप एग्जांपल ले लें कि किसी ने 1,30,000 या 40,000 का मकान लिया, 40,000 उसने डिपॉजिट दिया, 1 लाख का उसने बैंक से कर्जा ले लिया। अब बैंक जो 1 लाख है उसको 25 साल में वो जब पेमेंट्स वापस करता है तो बैंक अगर 5% पर इंटरेस्ट लगाए तो उसकी टोटल पेमेंट 2,25,000 25 साल में होती है। वो मंथली देता है लेकिन अब जो टोटल बनता है 2,25,000 हो गया। ये जो बैंक ऐसा करते हैं कि आपका जो मॉर्गेज है 1 लाख ओरिजिनल वैल्यू है, उसके साथ ये 10-15 हज़ार प्रॉफिट लगा के 10-15% तक इसको आगे इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ को बेच देते हैं। यानी कि बैंक ने USA में या किसी यूरोप में किसी कंपनी फाइनेंस कंपनी को बेचा, उनको आपके मकान के पूरे पैसे भी मिल गए, यानी कि 1 लाख पाउंड जो उन्होंने आपको कर्जा दिया और साथ प्रॉफिट भी मिल गया। जिसका मतलब ये हुआ कि बैंक को पैसे वसूल हो गया। आपने तो बैंक के अभी पैसे नहीं देने हैं, अब अगर आपने किसी को देने हैं वो तो जिस कंपनी को उन्होंने बेचा है, लेकिन उन्होंने कागजी कार्रवाई अगर सही की होती तो कोई इशू नहीं होता। उन्होंने तो कागजी कार्रवाई बिल्कुल सही नहीं की जिसकी वजह से आपके नाजरीन का केस बनता है। ठीक है। और अच्छा, ये कितना चांस है कि एक मॉर्गेज को आगे फरोख्त कर दिया जाता है? इसका चांस बैंक ऑफ इंग्लैंड के मुताबिक सिक्योरिटीज़ मार्केट के मुताबिक और काउंसिल ऑफ मॉर्गेज लेंडर स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 82.7% यूके में मॉर्गेज बिके हैं। यानी कि टोटल मॉर्गेज 13 मिलियन एवरेज हैं इस टाइम पर। यूके में तकरीबन 13.2 मिलियन मॉर्गेज हैं जिसमें 10 मिलियन मॉर्गेजेस बिके हुए हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि हर 10 मॉर्गेज होल्डर्स में से 8 का मॉर्गेज आगे बेच दिया गया। अच्छा जनाब वसीम साहब, आप ये बताएं कि हमारे लोग तो हर माह में मॉर्गेज जमा करवाते हैं और जिस बैंक में जमा करवाते हैं उसकी स्टेटमेंट भी मिलती है उसी बैंक की, तो ये कैसे हो सकता है कि उसे कैसे पता चल सकता है कि मॉर्गेज उसकी फरोख्त हो चुकी है? सबसे पहली बात तो ये है कि बैंक नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले कि उन्होंने आपका मॉर्गेज बेच दिया है, और इसी वजह से वो कलेक्शन एजेंट की तरह हर महीने आपसे पैसे लेकर आगे दे रहे हैं। लेकिन इसमें जो ख़ास बात यह है कि क्योंकि उन बैंक्स को आपका मॉर्गेज का पैसा मिल चुका है तो इसलिए उनके पास किसी सूरत में वो अपना नाम आपकी टाइटल डीड पर नहीं रख सकते हैं। लेकिन ये पता करने के लिए आपको
بینک سے معلومات حاصل کرنی چاہیے کرنی پڑتی ہے، جس کی بیس کے اوپر آپ کو لیگل اوپینین مل سکتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا موگج بکا ہوا یا نہیں بکا ہوا. ٹھیک ہے، کیا بینک ایسا قانونی طور پر کر سکتے ہیں؟ بینک کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب آپ موگج ڈاکیومنٹ سائن کرتے ہیں اس میں ایک کلوز ہوتا ہے پاور آف اٹرنی کا. پاور آف اٹرنی کا جو عام آدمی کی سمجھ میں ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے موگج پیمنٹ نہیں کی تو بینک ہمارا مکان ریپوزیس کر لے گا، لیکن بینک اس پاور آف اٹرنی کو بھی مس یوز کرتے ہیں کہ وہ آپ کا موگج بھی آپ کا جو موگج آگے بیچتے ہیں ساتھ موگج ڈاکیومنٹ ڈیڈ سب کچھ آگے بک جاتا ہے. تو وہ بالکل اس کو ان کی بیس یہ ہوتی ہے، یعنی قانونی طور پر ایسا کر نہیں سکتے. قانون ان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. اچھا. لیکن اگر وہ صحیح کریں نا تو پھر تو ایشو نہیں ہوتا. وہ جو غلط کرتے ہیں کہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں، اگر اس میں پرابلم نہ تو بینک کو آپ کو بتانا چاہیے کہ ہم نے آپ کا موگج آگے بیچ دیا ہے، آپ کی پاور آف اٹرنی. وہ جو بتاتے نہیں ہیں اور جو نئی کمپنی ہوتی ہے جس کو انہوں نے بیچا ہوتا ہے قانونی طور پر اس کو اپنا نام لینڈ رجسٹری پر ڈالنا پڑتا ہے اور وہ بھی وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ سارا یعنی اللیگل ہوگا نا پھر؟ ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ اللیگل ہے کیونکہ جب تک کورٹ میں پروو نہیں ہوتا ہے اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی گفتگو سے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو مورگیج فروخت ہو گئی ہے اس کے بارے میں کیسے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، یہ طریقہ بتا دیں. بالکل، سب سے پہلے لیگل ٹیم جو ہے وہ 260 پاؤنڈ میں آپ کے بینک سے آپ کی موگج فائل منگواتی ہے، اس کو انالائز کرتی ہے، اس کے بعد اس کی بیس کے اوپر آپ کو لیگل اوپینین دیتی ہے کہ آپ کا موگج بکا ہوا ہے یا نہیں. جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ 82.7% موگجز بکے ہوئے ہیں، جس کا مطلب ہے ہر 10 موگج میں سے 8 موگج بکے ہوئے ہیں. تو کسی بھی موگج ہولڈر کا تقریباً 80% زیادہ امکان ہے کہ ان کا موگج بکا ہوا ہے. اچھا، تو یہ پھر 260 پاؤنڈ جو آپ کو فیس دیں گے تو فیسیں تو بہت زیادہ ہیں وکلا کی، تو آپ کیسے اس کو کریں گے؟ یہ 260 میں کیا کام ہوگا؟ وکیلوں کی فیسیں تو ہزاروں پاؤنڈ میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے خود بھی کورس لیے ہوئے ہیں کہ کتنے پیسے وہ چارج کریں گے. تو سب سے پہلے تو جیسے وسیم صاحب نے کہا کہ ہمیں پروف کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا موگج آ کے بیچا گیا ہے، اور وہ ہم بینک کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک خط لکھیں کہ ہمیں آپ بتائیں کہ ہمارا موگج بکا ہے، کیونکہ آپ اس بیچا گیا ہے یا نہیں، کیونکہ آپ اس انفارمیشن کے وہ کہیں گے انٹائٹل نہیں ہے. اس لیے ایک پروسیس ہوتا ہے جو فالو کرنا پڑتا ہے. 260 پاؤنڈ میں ہم آپ کے بیہاف پر، جو لیگل ٹیم ہے وہ آپ کے بیہاف پر آپ کے لینڈر کو لکھتی ہے، ساری انفارمیشن منگواتی ہے، اس انفارمیشن کو ریویو کرتی ہے اور ریویو کے بعد آپ کو لیگل اوپینین دیتی ہے. اگر آپ 82.7% یا 80% میں سے ہیں تو آپ کا پھر کیس آگے چل سکتا ہے. تو پہلا سٹیج سب سے یہ بندے کو پتہ کرنا ہے کہ آپ کا موگج بیچا گیا یا نہیں گیا ہے، مطلب کہ آپ کو کنفرم کرنا ہے. اچھا، یہ 260 پاؤنڈ جو لے رہے ہیں یہ اس چیز کی آپ فیس لیں گے کہ یہ پتہ کرنے کے لیے کہ ان کی مورگیج بک گئی ہے یا نہیں؟ بالکل. اچھا، اس کے لیے لے رہے ہیں. تو اس سے یہ جب آپ کو پتہ چل جائے گا 260 پاؤنڈ میں یہ پروسیس کریں گے، اس کے بعد کیا پروسیس ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کو ایک اگریمنٹ سائن کرنی پڑے گی کہ ہماری لیگل ٹیم آپ کا کیس آگے کورٹ میں لڑے گی، اور وہ صرف اس صورتحال میں آپ سے پیسے لے گی اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں. ٹھیک، یعنی آپ کے جو اشتہار میں نے دیکھا نو ون نو فی، یہ 260 اس میں نہیں آتا، اس میں اگلا پروسیس ہے وہ آتا ہے. جی، اگر آپ آسان طریقوں میں سمجھائیں آپ کو تو وہ یہ ہے کہ 2 سٹیج پروسیس ہے. پہلا سٹیج یہ ہے کہ آپ کو پتہ کرنا کہ آپ کا موگج بیچا گیا یا نہیں بیچا گیا. جب یہ کنفرم ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اگلی سٹیج پر جا سکتے ہیں. اور دوسری سٹیج میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگزامپل دے دوں کہ اگر آپ کا 1 لاکھ کا موگج ہے تو 1 لاکھ کے موگج میں آپ کو 70,000 معاف ہو جائے گا. آسان لفظوں میں کہ 70,000 معاف ہو جائے گا. اچھا، اگر اس کا بک گیا تو وہ معاف ہو جائے گا. تو یہ بتائیں کہ اس میں کون سے لوگ شامل ہوں گے جو اس پروسیس میں آپ کے ساتھ رابطہ کریں؟ ان کی کیا کیٹیگری ہو آپ بتائیں وسیم صاحب؟ بیسکلی جس کے پاس بھی موگج ہے اور جن کے 2 سال رہ گئے ہوں موگج ختم ہونے میں، وہ کر سکتے ہیں. نہیں، مورگیج ختم ہونے میں 2 سال رہ گئے وہ کر سکتے ہیں، یا جنہوں 2 سال سے زیادہ ابھی زیادہ ہوں؟ ہاں بالکل زیادہ ہوں، کیونکہ اگر 2 سال رہتے ہیں کیونکہ اس پروسیس کو تقریباً 1-1.5 سال لگ سکتا ہے، کیونکہ بینک کو پہلے ہی پتہ ہے کہ آپ کے 2 سال رہ گئے ہیں، تو بینک تو اپنی مرضی سے اس کو اسٹریچ آؤٹ کر کے آپ کو 2 اچھا سال ایک چیز کلیئر کریں مجھے، 260 پاؤنڈ بندہ آپ کو دیتا ہے، اس کے بعد کتنا عرصہ لگتا ہے کہ اس کا کلیئرنس مل جائے؟ چلو ٹھیک ہے، کہ یہ کب تک اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واقعی اس کا بکا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو 260 پاؤنڈ ہمیں نہیں ملتا وہ ڈائریکٹ جو ہے کلائنٹ پے کرتا ہے لیگل ٹیم کو. ٹھیک ہے، جب لیگل ٹیم کو وہ پے کرتا ہے اس کو باقاعدہ انوائس ملتی ہے 260 پاؤنڈ کی VAT کی انوائس ملتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پہلی سٹیج ہوتی ہے جب آپ کے ڈاکیومنٹس پہنچائے جاتے ہیں وکیلوں کو، وہ آپ کے لینڈر کو آپ کے بیہاف پر لکھتے ہیں، اور ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ کے تحت ان کے پاس بینک کے پاس 40 دن ہوتے ہیں کہ وہ رسپانڈ کریں. اور ہمارے ایکسپیرینس سے یہ ہے کہ بینک پورے 40 دن لگاتا ہے.
واپس رسپانڈ کرنے کے لیے. اور 40 دنوں میں جب وہ ڈاکیومنٹس بھیجتے ہیں اس میں بیسی وہ جو مین ڈاکیومنٹس جو ہماری ویلیڈیشن ٹیم کو چاہیے ہوتے ہیں لیگل ٹیم کو کہ چیک کریں کہ انہوں نے بیچے ہیں, وہ زیادہ تر اس میں سے نکال لیتے ہیں, یعنی کہ وہ پورے ڈاکیومنٹس نہیں بھیجتے ہیں. تو اس کی بنیاد پر ہم 40 دن اگر پورے ڈاکیومنٹس نہ آئے ہم کو ان کو ایک اور اپرچونٹی دینی پڑتی ہے. 21 دن ہم ان کو اور دیتے ہیں کہ ہم کو وہ واپس رسپانڈ کریں, جو انفارمیشن مس ہے وہ ہمیں پوری انفارمیشن دیں. اس کا مطلب ہے اس ٹائم کو 40 دن سے لے کر 60 دنوں تک بینک کی کارروائی ہوتی ہے جو پیپر ہمیں ملتے ہیں. اس کے بعد ہماری ویلیڈیشن ٹیم تقریباً 1-2 ہفتے میں, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تقریباً پہلی سٹیج کو آپ کو 3 مہینے لگ سکتے ہیں. 3 مہینے اندازاً 3 مہینے کا آپ ٹائم دیتے ہیں, 90 ڈیز کا دیتے ہیں. اس سے جلدی بھی تھوڑا سا ہو سکتا ہے, تھوڑا سا ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے. یہ سب بینک پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو لیگل ٹیم ہے وہ تو 1 ہفتے میں سارا ریویو کر کے آپ کو اپینین دے سکتے ہیں. کیا سیٹ اپ کیا ہے کہ کس طرح کریں گے ان لوگوں کو سپورٹ کیسے کریں گے لوگوں کی, سیٹ اپ کیا کیا ہوا ہے آپ نے, لیگل ٹیم بھی رکھی ہوئی ہے آپ نے یا کس طرح, آپ بتائیں. بیسیکلی میں لیگل کویسٹ کا بھی ڈائریکٹر ہوں اور ایزیو موگیج کا بھی ڈائریکٹر ہوں. ایزیو موگیج کے 3 اور ڈائریکٹر ہیں جن میں 2 چارٹر لا سجسٹرز ہیں اور 1 وکیل ہے. جو ایزیو موگیج ہے یہ سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے لوگوں کو, ٹیلی فون سپورٹ. لیگل کویسٹ ایسا کوئی سپورٹ پرووائڈ نہیں کرتی ہے, وہ صرف آپریشنل سسٹم رکھا ہوا ہے انہوں نے جس میں وہ سارا کام بیک اینڈ پہ کرتے ہیں. تو اگر کسی کو فون کر کے کچھ پوچھنا ہو, تفصیلات معلوم کرنی ہو تو وہ ایزیو موگیج سے فون کر سکتے ہیں کسی ٹائم بھی اور آ کے مل بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی ایسی مثال ہے پہلے اس قسم کی یا یہ آپ نے فرسٹ ٹائم شروع کیا ہے کام؟ یہ مثال جو ہم ایگزامپل جو ہم دیتے ہیں نا کہ دیر از نو پبلسٹی ٹو کنفرم اے سکسیزفل ون, یعنی کہ کوئی اس کی اشتہار نہیں ہے کہ کوئی کیس جیتا ہوا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کیس جیتا نہیں ہے. اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی کیس جیتے ہیں لیکن ان کے ساتھ گیگنگ آرڈر ہے یا نان ڈسکلوجر اگریمنٹ ہے. ہم اس وقت کہہ نہیں سکتے, تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہوا ہے کورٹ میں جا کر کے یہ کیس کورٹ میں تھا اس کا مورگیج کا جو ابھی ایک کیس آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں, اس کا نام ہے سینٹینڈر ورسز کالن ہیوز, جس کے اندر سینٹینڈر کالن ہیوز کا گھر جو ہے وہ ریپوزیس کرنے کے لیے انہوں نے کورٹ میں وہ گئے. کالن ہیوز نے ان کے خلاف کورٹ میں کہا کہ یہ ہماری سیکیورٹی اون نہیں کرتے موگیج کی. تو جج نے سینٹینڈر کو بولا کہ آپ اس کی پیپر وے پرووائڈ کرو کہ آپ ابھی بھی اس کو اون کرتے ہیں. تو سینٹینڈر کا کوئی وکیل کوئی بندہ اس کورٹ میں نہیں گیا. ٹھیک ہے, تو جج نے پھر فیصلہ کر دیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ کس بیس پہ فیصلہ نے کہا, مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے یا انفارمیشن چھپا رہے ہیں, لیکن انہوں نے گھر جو ہے وہ واپس کارن ہیوز کو دے دیا. ان کا موگیج بھی ختم ہو گیا, ان کا گھر بھی ان کو واپس مل گیا. ٹھیک ہے, یعنی ایک مثال ہے اس ایک مثال. اگر آپ خود سوچیں اگر سینٹینڈر کے پاس کیس ہوتا یعنی فیصلہ پھر کورٹ کا اس کے حق میں آ گیا جو کمپین آپ نے, لیکن یہ کمپین وہ ایگزیکٹ نہیں آیا. اگر سینٹینڈر کورٹ میں جاتا نا وہ ڈیفینس کرتا اپنی تو پھر آ سکتا تھا, لیکن سینٹینڈر نے چالاکی کی یا سمجھداری کی. نہیں, آپ کلائنٹ کو کیسے مطمئن کریں گے کہ آپ کا جو مورگیج بک گئی ہے تو آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا؟ ہم کلائنٹ کو ایسے کر سکتے ہیں کنوینس, کیونکہ اگر آپ کو فرض کرو آپ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, جو موگیج کانٹریکٹ ہے, وہ جب کانٹریکٹ آپ نے کس بیس پر وہ کانٹریکٹ لیا کہ آپ نے موگیج کمپنی کو پیسے دینے ہیں, ٹھیک ہے, موگیج کمپنی کی سیکورٹی آپ کے گھر پر ہے, آپ نے ان کو پیسہ دینا ہے. جب موگیج کمپنی نے آگے یہ کانٹریکٹ بیچ کر اپنا پیسہ پورا واپس لے لیا اور ساتھ پرافٹ بھی لے لیا, تو آپ نے تو بینک کا پیسہ دینا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ بینک کو تو نہیں کہہ سکتے کہ میں نے آپ کا پیسہ نہیں دینا. آپ کے اتنے فنڈز ہیں کہ بینک کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں کورٹ سسٹم تک جانے کے لیے. ان کے پاس تو بیسٹ لوئرز اور بیرسٹرز ہیں, اس لیے آپ کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. پروسیس یہی ہے. اور مطلب آپ خود سوچ لیں کہ اگر آپ کو کسی نے پیسے آپ کو پورے آپ کے مل گئے, پیسے بینک کو پورے پیسے مل گئے, تو آپ بینک کو کس چیز کے پیسے دے رہے ہیں؟ صحیح ہے. اگر آپ نے دینے ہیں تو آپ کو تو دینے چاہیے جس کو بینک نے بیچا ہے, لیکن ان کو تو صرف اس صورتحال میں دے سکتے ہیں اگر انہوں نے کاغذی کارروائی صحیح کی ہوتی, اپنا نام لینڈ رجسٹری پر لکھا ہوتا, آپ کو انفارم کرتے کہ ہم نے آپ کا موگیج بیچ دیا, اب یہ آگے ان کو آپ نے پیمنٹ دینی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ مورگیج فروخت کرنے میں کون کون سے بینک اور بلڈنگ سوسائٹیز ملوث ہیں؟ یہ تقریباً سب بینک ہیں سوائے اسلامک موگیجز کے, پیراگن اور مینچسٹر بلڈنگ سوسائٹی. ان تینوں کے علاوہ باقی تقریباً ہر بینک نے یہ کام کیا ہوا ہے. اچھا, جیسا کہ آپ کو بتایا کہ 82.7% پورے یو کے 82.7%. یعنی اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اس وقت جتنے لوگوں نے مورگیج لی ہوئی ہے ان میں سے 80% لوگ اس سے لازمی متاثر ہوئے. اور یہ بینک آف انگلینڈ کے خود فگرز ہیں, بینک آف انگلینڈ کاؤنسل آف موگیج لینڈر اسٹیٹسٹکس اور مارکیٹ سیکورٹیز ڈیٹا. یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے. آپ کا کیا پروسیس کیا ہوگا, کیسے ان لوگوں کی سپورٹ کریں گے جب لوگ آپ کے پاس آ جائے؟ ایک کلائنٹ, آپ ایک مثال دے دیں, ایک کلائنٹ آ گیا
اس کو کیسے آگے لے کر جائیں گے؟ سب سے پہلے تو جب کلائنٹ آتا ہے ٹھیک ہے وہ 260 پے کرتا ہے ویلیڈیشن ٹیم کو. جب وہ پے کرتا ہے اس کو باقاعدہ VAT انوائس ملتی ہے, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ملتے ہیں اور ایک لیٹر آف اتھارٹی ملتا ہے جو وہ لیگل ٹیم کو دیتا ہے تاکہ بینک کے ساتھ وہ ان کے بیہاف پر ایکٹ کر سکے. اس کے بعد وہ اپنے پیپر جو ملتے ہیں لیگل ٹیم کو وہ اس کے بعد اپنا سارا پروسیس شروع کر دیتے ہیں بینک کے ساتھ, جس کو 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں. 3 مہینے کے اندر اور 3 مہینے تقریباً 3 مہینے کے بعد آپ کو لیگل اپینین مل جاتا ہے کہ آپ کا موگیج آگے بیچا گیا یا نہیں. یہ پہلی سٹیج ہے. جب یہ ہو گیا پھر اس کے بعد آپ کا کیس آگے بنڈل کر دیا جاتا ہے اور ایک کیس اکیلا نہیں لڑے گی لیگل ٹیم. یہ لاکھوں کے حساب سے 10,000 ایک لینڈر کے ساتھ 20,000 جتنے بھی ہوں گے نا, یہ کلاس ایکشن ہوگا. اگر ایک کیس کریں تو اس کو تو سالوں کے حساب سے بھی لگ جائے گا اور کامیابی کے بھی بہت کم چانس ہیں. آپ خود سوچیں اگر ہیلی فیکس جیسے بینک ہے یا سینٹینڈر ہے ان کے خلاف 10,000 20,000 کیس کورٹ میں جا رہے ہیں تو وہ تو ہماری جو اپینین ہے اور ہماری لیگل ٹیم کا اپینین ہے کہ یہ کیس کبھی بھی کورٹ میں نہیں جائیں گے, کیونکہ اگر کورٹ تک چلا گیا تو بینک کو صرف یہ 1 لاکھ 2 لاکھ بندوں کو نہیں سیٹل کرنا پڑے گا, ان کو تقریباً 10 ملین لینڈر 10 ملین بارو سب کو سیٹل کرنا پڑے گا. اور صرف ایک چیز میں ایڈ کر دوں اس پر کہ آپ کو آگے وسیم صاحب نے بتایا کہ جو لیگل ٹیم ہے اس کا بیک گراؤنڈ, اس میں 2 چارٹرڈ لا سجسٹر ہیں, ایک لوئر ہیں اور باقی جو ان کی ٹیم ہے آؤٹ سائڈ کنسلٹنٹس ہیں جن میں بینکنگ ایکسپیرینس میں 45 ایئرز ایکسپیرینس کے لوگ ہیں. انہوں نے یہ ساری ریسرچ کی, پچھلے 9-10 سالوں سے انہوں نے یہ ریسرچ کر رہے ہیں اور ابھی انہوں نے اپنی فائنڈنگز کو پبلک کیا جب وہ 100% سرٹن ہو گئے کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. صحیح. وسیم صاحب ایک چیز تھوڑی اور کنفرم کر دینا کہ ایک بندہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس کا فروخت ہو چکی ہے مورگیج اور وہ آپ کے پاس کیس آ جاتا ہے تو اس کا کیا پروسیس ہوگا, اس کو کتنی ون ہونے کے بعد کتنی فیس دینی پڑے گی اور کتنا ٹائم لگے گا؟ کسی موگیج ہولڈر کو اپنے پاس سے سوائے 260 پاؤنڈ کے علاوہ کچھ اپنے پاس سے نہیں دینا. ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ کا موگیج کیس کے اینڈ پر ختم ہوگا تو وہ 0 ہو جاتا ہے, لیکن کیونکہ آپ نے 30% فی دینی ہے اس کی, سپوز 1 لاکھ موگیج پہ, تو اب عوام کے پاس 30,000 پاؤنڈ ان کے پاس پڑے ہوئے تو نہیں ہے کہ وہ فیس دیں گے. اس لیے لیگل ٹیم بینک کے ساتھ ہی ڈیل کرے گی کہ وہ اس 30,000 یا 30% جو ہے فیس ہے وہ اس کا ان کو نیا موگیج دے دیں گے. سو سمپل مثال یہ ہے کہ فرض کریں آپ کا 1 لاکھ موگیج تھا تو آپ کا نیا موگیج 30,000 ہو جائے گا یا 70,000 اس سے ختم ہو لاکھ سے, یعنی 70,000 ختم ہو جائے گا اور 30 جو ہے ان کو صرف ایک بس 260 پاؤنڈ اپنے پاس. آسان طریقے اس کلائنٹ کو جو ہے نا سمجھنا یہ ہے کہ قانونی کارروائی اور کاغذی کارروائی جو ہے وکیل کریں گے, ان کی جاب ہے. جو عام بندہ ہے نا جس نے قرضہ لیا ہوا ہے اس کے لیے اس کو یہ سوچنا کہ میرا اگر 1 لاکھ کا موگیج ہے 70,000 معاف ہو کے میرا 30,000 پیچھے رہ جائے گا اور اس میں فیس کور ہو کے آپ کا 70,000 معاف ہوگا. اچھا, اس حوالے سے کیونکہ یہ انفارمیشن ہمیں شیئر کرنا ضروری تھی اپنے ناظرین کے ساتھ, تو اس وجہ سے آپ شارٹلی 1 منٹ کے اندر ہی پیغام دے دیں ایم قسم کا کہ کیا کرنا چاہیے ہمارے ناظرین. آپ کے ناظرین کو ہم یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ 260 پاؤنڈ دے کر آپ لیگل اپینین لے لیں اور آپ کا 82.7% 80% سے زیادہ آپ کا چانس ہے کہ آپ کا موگیج بیچا گیا ہے. ٹھیک ہے, پہلے سٹیج کو 3 مہینے لگ جائیں گے, دوسرے سٹیج کو 3 مہینے سے لے کر سال تک بھی لگ سکتا ہے. آپ کو صرف یہ سوچنا ہے کہ 260 پاؤنڈ آپ نے دے دیے, آپ نے ثابت کر لیا کہ آپ کا موگیج بیچا گیا یا نہیں. اگر نہیں بھی بیچا گیا تو آپ نے پتہ تو لگا لیا. تو اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں, آپ کا موگیج اگر 80% والے ہیں آپ, تو آپ کو جب اگر آپ جیتتے ہیں تو آپ کو 70% تک معاف ہوتا ہے. یا تو آپ 1 سال انتظار کر لیں یا پھر 25 سال آرام سے اپنی موگیج پیمنٹس دیتے رہیں. یعنی جو بھی ہے سچویشن وہ 260 پاؤنڈ میں معلوم کر سکتے ہیں, ہر بندہ معلوم کر سکتا ہے. آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں, آپ کیونکہ لیگل سائٹ کو بھی دیکھتے ہیں؟ اور میں تو یہ کہوں گا کہ لوگوں کو کے لیے آسانی کے لیے ہم نے آسان لفظوں میں ان کو بتا دیے کہ کیا ساری سچویشن ہے, کیسے کیس بن سکتا ہے. تو اب یہ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ 260 پاؤنڈ دے کر لیگل اپینین حاصل کر سکتے ہیں تاکہ ان کا چانس بن سکے کہ وہ فیوچر میں 70,000 یا 70% اپنے موگیج کا بچا سکتے ہیں. صحیح ہے. آپ دونوں افراد کا شکریہ. ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, ان کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ تقریباً 80% سے زائد جو برطانیہ میں لوگ ہیں جنہوں نے مارگیج لی ہوئی تھی ان کی مارگیج بینکوں نے آگے فروخت کر دی ہے. اور اگر آپ لوگ ان سے رابطہ کریں گے تو آپ کو تقریباً 70% فائدہ ہو سکتا ہے اور آپ کی مارگیج معاف بھی ہو سکتی ہے. تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, ہم نے اپنی آواز رائٹ انفارمیشن آپ تک پہنچا دی ہے. تو اس کے بعد جب وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہمارا موضوع کشمیر کے حوالے سے ہوگا. کشمیر میں کیونکہ اس وقت بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے
تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو لیا جائے اور اس کی جو انفارمیشن ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے. جو وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو تحریک کشمیر برطانیہ کے پریزیڈنٹ جناب فہیم کیانی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, تو ان سے گفتگو کریں گے اور مقبوضہ کشمیر کی جو اس وقت صورتحال ہے اس پر بات ہوگی. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد.